अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इस्लामिक स्टडीज़ विद नुमान। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एम.ए. इस्लामियात का साबका पेपर साल 2021 के पर्चा उलूमुल फ़िक़्ह को। पर्चा उलूमुल फ़िक़्ह के 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा मारूज़ी, जबकि दूसरा हिस्सा जो है वो फ़िक़ही मतन का उर्दू तर्जुमा व तशरीह पर मुश्तमिल होता है, जो कि तलबा के लिए मुश्किल होता है। इस हवाले से मेरे चैनल पर पर्चा उलूमुल फ़िक़्ह के साबका 5 साला पेपर में जो अरबी मतन आया हुआ है उसका आसान उर्दू तर्जुमा व तशरीह अपलोड किया जा चुका है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम साल 2021 के पेपर में आने वाले फ़िक़ही मतन का उर्दू तर्जुमा व तशरीह पढ़ेंगे। हमारा पहला सवाल है सवाल नंबर 6। इसके 2 अज्जा होते हैं। सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7 हमारा फ़िक़ही मतन पर मुश्तमिल होता है। फिर हर सवाल के 2 जुज़ होते हैं, जिनमें से हमें एक जुज़ का उर्दू तर्जुमा व तशरीह करना होता है। यहाँ पर सवाल नंबर 6 की जो पहली जुज़ है वो है अल जल्लालतु कमा अर्रफ़हा अल हनफिय्या हिय अल्लती तअतादु अक्ल अल जीफ़ वन निजासात फ़क़त वला तख़लितु मअहा तआमन गैरहु व यकूनु लहा रिहन मुन्तनतन। जल्लाला के गोश्त के बारे में ये फ़िक़ही मतन है। यहाँ से जल्लाला की तारीफ़ की जा रही है कि जल्लाला ऐसा जानवर होता है जो मुर्दार और गंदगी खाने का आदी हो और इसके अलावा कुछ ना खाता हो और उससे बदबू आ रही हो। अहनाफ के नज़दीक यानी इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह के नज़दीक जल्लाला किस जानवर को कहते हैं, यहाँ से उसकी तारीफ़ बयान कर रहे हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक ये है अल्लती तअतादु अक्ल अल जीफ़ वन निजासात फ़क़त, कि जो सिर्फ़ और सिर्फ निजासात, अलजीफ कहते हैं मुर्दार को, मुर्दार और निजासात अक्ल का माना खाना खाता हो। वला तख़लितु मअहा तआमन गैरहु, और इसके अलावा कुछ और ना खाता हो, यानी सिर्फ़ और सिर्फ नजस चीज़ें गंदगी खाता हो, इसके अलावा कुछ न खाता हो। वयकूनु लहा रिहन मुन्तनतन, और उससे बदबू आती हो, यानी उस जानवर के गोश्त से बदबू आती हो, निजासात वगैरह खा खा कर उसके जिस्म से बदबू आना शुरू हो जाए, ऐसे जानवर को जल्लाला कहते हैं। और ये तारीफ़ किसके नज़दीक है? ये तारीफ़ हनफिया के नज़दीक है। वही इंद गैरिल हनफिया, और हनफिया के अलावा जो दीगर फ़ुक़हा हैं, हियल्लती अक्सर तआमुहा अन्निजासतु, उनके नज़दीक जल्लाला की तारीफ़ ये है कि जिसका अक्सर खाना निजासत पर मुश्तमिल हो। अक्सर का माना ज़्यादा, ताम का माना खाना, अन्निजासा का माना निजासत, कि जिसका ज़्यादातर खाना निजासत पर मुश्तमिल हो, ऐसे जानवर को जल्लाला कहते हैं। यहाँ पर था कि जो सिर्फ़ और सिर्फ निजासत खाए हनफिया की तारीफ़ में, जबकि गैर अहनाफ की तारीफ़ में जल्लाला की ये है कि जिसका ज़्यादातर खाना निजासत पर मुश्तमिल हो, सब का सब नहीं बल्कि अक्सर खाना निजासत पर मुश्तमिल हो। यहाँ तक तो आ गई जल्लाला की तारीफ़। इसके बाद अब जल्लाला का गोश्त खाया जा सकता है या नहीं खाया जा सकता, तो इस मसले में फ़ुक़हा का इख्तलाफ है। वक़द इख्तलफ़ अल फ़ुक़हा फ़ी हुक्म अक्ल लहमिहा, इसका गोश्त खाने में फ़ुक़हा का इख्तलाफ है। इख्तलाफ़ का माना इख्तलाफ, अल फ़ुक़हा फ़ुक़हा का, किसके बारे में इख्तलाफ है? अक्ल लहमिहा, जल्लाला का गोश्त खाने के हुक्म में। अक्ल का माना खाना, लहम का माना गोश्त। वक़द इख्तलफ़ अल फ़ुक़हा फ़ी हुक्म अक्ल लहमिहा, जल्लाला का गोश्त खाने के बारे में फ़ुक़हा का इख्तलाफ है। क्या क्या इख्तलाफ है? किन फ़ुक़हा के नज़दीक इसका गोश्त खाना जायज़ है, किन फ़ुक़हा के नज़दीक इसका गोश्त खाना जायज़ नहीं, उसकी तफसील इस इबारत में मौजूद है। इमाम मालिक ने इसे मुबाह करार दिया है। इमाम मालिक ने इसे मुबाह करार दिया। फ़अबाहल मालिकिया, मुबाह का मतलब ये है कि इसका खाना जायज़ है, इसमें किसी किस्म की क़बाहत नहीं है। कमा तक़द्दमा अक्लु लहमिल जल्लाला, जैसा कि जल्लाला के गोश्त के खाने के मुतालिक ये बात पहले गुजर चुकी है। वकर रहा, यहाँ से वकर रहा अहमद, इमाम अहमद की फ़ी रिवायत, एक रिवायत के मुताबिक, और
حنفیہ کے نزدیک اور شافعیہ کے نزدیک کر رہا ہے، اس کا گوشت کھانا مکروہ ہے۔ تو یہ دوسری رائے کن کی ہے؟ امام احمد کی، امام ابو حنیفہ کی، امام شافعی کی۔ ان کے نزدیک جلالہ کا گوشت کھانا مکروہ ہے، جبکہ امام مالک کے نزدیک فاباح، امام مالک کے نزدیک اس کا گوشت کھانا مباح ہے۔ وحرمها الحنابلہ، یہ دیکھیے حنابلہ یہ بھی امام احمد بن حنبل کی دلیل ہے اور ان کا ایک قول ہے، لیکن یہ پیچھے جو وقرہ احمد فی روایت، ایک روایت کے مطابق مکروہ ہے، لیکن یہاں سے دوسری روایت بیان کر رہے ہیں کہ حنابلہ کے نزدیک وحرمها، جلالہ کا گوشت کھانا حرام ہے۔ تو یہاں پر تین فقہا کی آراء بیان ہوئی ہیں۔ امام مالک کے نزدیک مباح ہے، امام احمد کی روایت، ایک روایت کے نزدیک یہ مکروہ ہے، حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک بھی مکروہ ہے، اور تیسری جو رائے ہے وہ ہے حنابلہ کی ایک روایت کے مطابق یہ حرام ہے۔ والسبب اختلافہم، اور اس اختلاف کا سبب کیا ہے؟ معارضۃ القیاس للاثر، وہ ہے حدیث اور قیاس کا آپس میں ٹکراؤ۔ اس وجہ سے فقہا کی آراء کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ فقہی اختلاف کی وضاحت کرتے ہیں جو اس عبارت میں بیان ہوا ہے۔ نمبر 1، جلالہ کا گوشت کھانے کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام احمد بن حنبل، حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک جلالہ کا گوشت کھانا مکروہ ہے، اور حنابلہ کا عام موقف یہ ہے کہ یہ حرام ہے، اور آخری ایک رائے یہ ہے امام مالک کی ہے جو کہ امام مالک نے اسے مباح قرار دیا ہے، یعنی جائز قرار دیا ہے۔ یہ اس متن کے فقہی اختلاف کی وضاحت ہے، اور اس کے اختلاف کا سبب کیا ہے فقہا کے درمیان؟ وہ ہے حدیث اور قیاس کا آپس میں ٹکراؤ۔ یہاں سے سوال نمبر 6 کی بےجز شروع ہو رہی ہے۔ وقال المالکیۃ علی المعتمد، مالکیہ کے قول کو یہاں پر نقل کیا جا رہا ہے۔ یہ مسئلہ اس بارے میں ہے کہ جو حالت اضطرار ہے اس میں آیا حرام کا کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اور حرام کو کتنا کھایا جا سکتا ہے۔ تو اس مسئلے کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ امام مالک کے نزدیک، مالکیہ کے نزدیک یہ بات ہے، یجوز المستر، مستر کے لیے جائز ہے۔ یجوزو کا معنی جائز ہونا، مستر کا معنی جس کو حلال چیز میسر نہ ہو اور وہ مرنے کے قریب ہو، تو ایسے شخص کو مستر کہا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے حرام کھانا بقدر ضرورت جائز ہے۔ تو اس سلسلے میں یہاں پر یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ یجوز المستر، مستر کے لیے جائز ہے، التناول، کھانا، من الحرام، حرام چیز کا کھانا جائز ہے، حتی یشبع، پیٹ بھر کر، یعنی مالکیہ کے نزدیک ضرورت کے تحت مستر شخص کے لیے پیٹ بھر کر حرام کا کھانا جائز ہے۔ جب کوئی حلال چیز میسر نہ ہو اور آدمی کو یقین ہو جائے کہ وہ مرنے کے قریب ہے، اگر وہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ حرام چیز کو کھایا جا سکتا ہے بقدر ضرورت۔ وَلَهُ التَّرَبُّدُ، ادخار الراد من المیتۃ ونحوها اذا خشی الضرورۃ فی سفرہ فاذا استغنى عنها طرحها، اور اگر اسے سفر کی ضرورت پیش آنے کا خدشہ ہو، اذا خشیہ، اذا کا معنی جب، خشیہ خدشہ ہو، فی سفرہ، سفر کی ضرورت کا، ضرورہ کا معنی ضرورت، اگر اسے سفر کی ضرورت پیش آنے کا خدشہ ہو تو وہ مردار وغیرہ کو، نحوہ کا معنی وغیرہ، میتہ کا معنی مردار، مردار وغیرہ کو کیا کر سکتا ہے؟ ادخار الرات، ذخیرہ کر سکتا ہے زاد راہ کے لیے، یعنی سفر پر جاتے ہوئے وہ ایسی حرام غذا کو ذخیرہ بھی کر سکتا ہے تاکہ راستے میں اس کو کھا کر اپنی جان بچا سکے۔ فَإِذَا اسْتَغْنَى عَنْهَا، اور جب اس کی ضرورت نہ رہے، یعنی اس کو جب حلال چیز میسر آ جائے، استغنا عنہا، جب اس کی ضرورت نہ رہے تو پھر کیا کرے؟ طرحها، تو پھر وہ اس مردار کو پھینک دے، کیونکہ یہ صرف اس صورت میں ہے جب
آپ کے پاس حلال چیز کھانے کے لیے موجود نہ ہو۔ جیسے یہ حلال چیز میسر آئے گی اس وقت یہ حرام جو ہے حرام کے حکم میں چلا جائے گا اور اس کو کھانا جائز نہیں ہوگا، اس صورت میں اس کو پھینکنا پڑے گا۔ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي اسْتِصْحَابِهَا وَلَا فِي إِعْدَادِهَا لِدَفْعِ ضَرُورَةٍ، اس لیے کہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ان چیزوں کو ساتھ رکھنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے لا یأکل منها الا عند ضرورتہ، کہ ضرورت کے بغیر اس میں سے نہ کھائے۔ یہ شرط تو تمام فقہا کے نزدیک ہے کہ جب انسان کو ضرورت ہوگی اور جب حلال چیز میسر نہیں ہوگی، یہ صرف اسی صورت میں جائز ہے حرام کا کھانا، اس کے علاوہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ تو یہاں سے ہمارا سوال نمبر 6 مکمل ہوا اور یہاں سے سوال نمبر 7 جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ ذیل کی عبارات میں سے کسی ایک جز کا اردو ترجمہ کیجیے اور فقہی اختلاف کی وضاحت کیجیے۔ وَعَمَّا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فَقَدْ وَرَدَ تَعْرِيفٌ لِلْحَقِّ، حق کی تعریف کے بارے میں فقہا کی جو آراء ہیں یہاں پر ان تعریفات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں عند بعض المتاخرین، کہ بعض متاخرین فقہا کے نزدیک حق کی تعریف یہ ہے، الحق کو حق کی تعریف یہ ہے، وہ الحکم الثابت شرعاً، کہ وہ حکم جو شرعاً ثابت ہو، حق وہ حکم ہے جو شرعاً ثابت ہو، ولکنہ اور لیکن تعریف غیر جامعی، یہ تعریف جامع نہیں ہے، لیکن یہ تعریف جامع نہیں ہے، ولا شامل لکل ما یطلق علیہ لفظ الحق عند الفقہاء، اور فقہا کے ہاں حق کی ساری صورتوں کو شامل نہیں ہے۔ ولا شامل، لا کا معنی نہیں، شامل کا معنی شامل ہونا، اور شامل نہیں ہے لکل ما یطلق علیہ لفظ الحق، حق کا لفظ جن پر بولا جاتا ہے فقہا کے نزدیک۔ اس عبارت میں حق کی تعریف کے حوالے سے بات بیان کی جا رہی ہے کہ حق کی جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ کون سی ہے اور کس تعریف کو مصنف نے راجح قرار دیا ہے، یعنی بہتر قرار دیا ہے۔ علامہ وہبہ الزہیلی کے نزدیک پسندیدہ تعریف کون سی ہے؟ یہاں پر ہم حق کی مختلف تعریفات جو کتاب میں ذکر ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ حق وہ حکم ہے جو شرعاً ثابت ہو، ایک تعریف تو یہ ہے۔ استاد علی حنیف کی ایک تعریف کو علامہ وہبہ الزہیلی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ حق وہ مصلحت ہے جو شرعاً ثابت ہو، اور ایک تعریف اپنے استاد مصطفیٰ الزرقاء کی بیان کی ہے۔ انہوں نے حق کی تعریف یہ کی ہے، حق وہ خصوصی تعلق ہے جس سے شریعت غلبے اور مکلف بنانے کو ثابت کرتی ہے، اور علامہ وہبہ الزہیلی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ تعریف زیادہ جامع اور معنی ہے، انہوں نے اس تعریف کو زیادہ پسند کیا ہے۔ جہاں سے سوال نمبر 7 کی بھی جز یہ طلاق کے حوالے سے ہے۔ جمہور فقہاء الامصار، امصار مصر کی جمع ہے جس کا معنی ہے شہر، مختلف شہروں کے جمہور فقہاء کا مسلک یہ ہے۔ طلاق کے حوالے سے مختلف شہروں کے جمہور فقہاء کرام کا مسلک یہ ہے، علی ان الطلاق بلفظ الثلاث، تین کے لفظ سے دی گئی طلاق، الطلاق کا معنی طلاق، لفظ کا معنی لفظ، الثلاث کا معنی تین، کہ تین کے لفظ سے دی گئی طلاق، اس کا کیا حکم ہے؟ حکمہ حکم الطلقۃ الثالثہ، ایسی طلاق کا حکم تین طلاقوں کا ہے۔ اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر تین کے لفظ سے کسی عورت کو طلاق دے دی جائے تو پھر وہ ایک طلاق شمار ہوگی یا تین طلاقیں شمار ہوگی۔ تو مختلف شہروں کے جمہور فقہاء کی رائے کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ جب تین کے لفظ سے طلاق دی تو وہ تین طلاقیں ہی واقع ہوں گی۔ وقال اہل الظاہر و جماعت، یہاں سے تین کے لفظ سے دی گئی طلاق کے حوالے سے دوسری رائے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اہل ظاہر اور ایک جماعت کا قول یہ ہے، حکمہ حکم الواحدہ، کہ تین کے لفظ سے دی گئی طلاق کا حکم یہ ہے کہ اس کا ایک کا حکم لگایا جائے گا، یعنی ایک طلاق واقع ہوگی۔ ولا تاثیر اللفظ فی ذالک، اور لفظ تین کی کوئی تاثیر نہیں ہے، لا تاثیر کوئی تاثیر نہیں ہے، اللفظ
فی ذالکا، تین کے لفظ کی اس مسئلے کے بارے میں۔ تو دو رائے ہو گئی، ایک جمہور کی رائے ہو گئی، ایک اہل ظاہر کی رائے ہو گئی۔ اہل ظاہر اور ایک جماعت کیا کہتی ہے کہ تین کے لفظ جو طلاق دی جائے گی وہ ایک ہی واقع ہوگی، تین کا لفظ اس میں مؤثر نہیں ہوگا، جبکہ جمہور فقہا کی رائے یہ ہے کہ تین کے لفظ سے دی گئی طلاق تین ہی ہوتی ہیں۔ اب ان لوگوں کے دلائل کیا ہیں؟ وَحُجَّةُ هَؤُلَاءِ ظَاهِرُ قَوْلِهِ تَعَالَى، ان لوگوں کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ الطلاق مرتان، مرتان کہتے ہیں دو مرتبہ کو، طلاق دو مرتبہ ہے۔ الی قولہ فی الثالثہ، یہاں تک کہ تیسری طلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پس اگر اس نے اس بیوی کو طلاق دے دی تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں رہے گی یہاں تک کہ کسی دوسرے آدمی سے نکاح کرے اور اس سے صحبت بھی ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اگر وہ اپنی مرضی سے اس کو چھوڑ دیتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ پہلے شخص کے لیے حلال ہوگی۔ والمطلق بلفظ الثلاث مطلق واحد لا مطلق ثلاث، اور تین کے لفظ کے ساتھ دی گئی عورت ایسے ہے جیسا کہ ایک طلاق دی گئی عورت، یعنی تین کے لفظ سے عورت کو طلاق دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک طلاق دینا۔ یہ اہل ظاہر کی دلیل ہے۔ تو اس عبارت میں طلاق کے حوالے سے فقہا کی مختلف آراء کو بیان کیا گیا، اور جن حضرات کے نزدیک تین کے لفظ سے ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے ان کے دلائل کو اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے دونوں سوال مکمل ہوئے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پرچہ علوم الفقہ 2021 کے معروضی سوالات کو حل کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔